Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm joined by a very special guest today with me from Azad State of Jammu and Kashmir, who is an ex-minister who has served as a member of Legislative Assembly, as a minister, and has been in the civil work for most of his life. And it's a very intriguing story that we want to bring it to you right from the capital city of Azad, Jammu and Kashmir. I'm joined by none other than Chaudhry Shahzad Akbar Sahab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने VOK TV को टाइम दिया। ये बताइए कि ये आपकी ये जो इस वक्त आपकी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI की हुकूमत है, और अभी आपने रिसेंटली आफ्टर 31 ईयर्स के बाद आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रीच किया है जिसमें लोकल इलेक्शन कंटेस्ट हुए हैं और PTI ने बड़े भरपूर तरीके से विक्ट्री ली है। आप सबसे पहले तो इसके बारे में अपना व्यूज़ दें, फिर मैं आपसे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया VOK TV का आपने बात करने का मौका दिया। तो ये जो आपका शुक्रिया, और उसके बाद ये कि आपने पूछा कि ये जो इलेक्शन के हवाले से जो 32 साल के बाद यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुए, असल में जब ये सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर ये जो बल्दियाती इदारे हैं वो कायम हैं हर मुल्क के अंदर, और इसका एक अपना फंक्शन होता है लोकल लेवल पे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि ये सिलसिला रुक गया और ये इदारे मफलूज होकर रह गए। तो उसके बाद अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़रूरत तो इसकी हर वक्त महसूस की जाती रही, लेकिन चूँकि नहीं करा सका कोई ऐसा, ये एक बड़ा इक़दाम था मैं समझता हूँ, तो नहीं कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई 2021 में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह एक साल के अंदर यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। तो बाद में थोड़े क्राइसिस भी रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट का उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी इसके ऊपर जो है तो वो एक अच्छा डिसीजन लिया और हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद भी किया। और फिर तनवीर इलियास साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके ऊपर भरपूर उस पर कोशिश की और स्टैंड लिया। हालांकि कुछ ताकतें ऐसी मौजूद थी जो ये चाह रही थी कि इलेक्शन यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन को रुकवाना चाह रहे थे माजी की तरह, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस इक़दाम को फिर उन्होंने कहा कि हम अमली जामा पहनाएंगे इंशाल्लाह, और फिर ये बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुए यहाँ पे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये साबित हुआ कि यहाँ पे इमरान खान साहब का नज़रिया यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर उसी ताकत के साथ मौजूद है, और यहाँ पे लोगों ने उस नज़रिए को वोट दिए। और आज आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है तहरीक इंसाफ ने। ये तो बड़ी खुशबख्ती है कि लोगों ने अपनी ओपिनियन को वॉइस किया और इलेक्शन हो गए। अब ऑब्वियसली इलेक्शन जीतने के बाद ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपका ये जो आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है लचराट, आपका जो UC बनती है, ये बताइए कि इसके अंदर तकरीबन कितनी यूनियन काउंसिल है आपकी, जो हल्का है आपका? जी, हमारे हल्के के अंदर 10 यूनियन काउंसिल हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे तहरीक इंसाफ के मजबूत कैंडिडेट मौजूद थे, और अल्लाह का शुक्र है कि 10 में से 6 यूनियन काउंसिल में हमने वाज़िया बरतरी अल्लाह का शुक्र हासिल की है, और अच्छी लीड के साथ हमारे कैंडिडेट जीते। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर इन इलाकों में आपने अपने पहले 2, 3 या 4 कुछ इतनी टॉप प्रायोरिटी पे आपने कुछ इश्यूज़ रखे हुए जो आपने अपने इलाकों में डिलीवर करने, तो आपको किस तरह कैटेगराइज करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ मैं समझता हूँ कि लचराट के अंदर ये एक पहाड़ी इलाका है, सारा देहात के ऊपर मुश्तमिल है, और यहाँ जो बुनियादी तौर पे तो तालीम के हवाले से, जो एजुकेशन के हवाले से जो है तो वो बड़ी कमी है यहाँ पे। तो कोई इतनी जो कॉलेजेस जो हमारे इस हल्के में मौजूद नहीं है। मैट्रिक से ऊपर फिर मसाइल हो जाते हैं, मुश्किलात होती हैं। बाज़ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पे अभी तक भी हाई स्कूल की सहूलत भी मौजूद नहीं है, और बिलखसूस जो बच्चियाँ हैं गर्ल्स हाई स्कूल के हवाले से मुश्किलात का सामना हमें। और इसी तरह से जो
اگر میٹرک سے اوپر ہو گئے تو پھر وہ بہت کمی ہے کہ وہاں پہ لوکل طور پہ لوکل یہ سہولت میسر نہیں ہے، کالجز نہیں ہے ہمارے پاس موجود. اور پچھلے 5 سال کے دوران جب اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا تو ہم نے کوشش کی تھی، اور میں نے ہائر سیکنڈری اسکول اپنے اس حلقہ میں دیے تھے، جس کی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اس میں ان مشکلات میں کمی ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ ابھی بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ ضرورت محسوس ہے. ایک تو ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ضروری ہے، دوسرا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جو رسل و رسائل یا مواصلات کے حوالے سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور سڑکوں کی سہولتیں میسر نہیں ہیں اس طریقے سے، تو وہ ایک بڑی کمی ہے، اس کو دور کرنا. اور اس کے ساتھ جو صحت کے حوالے سے آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے اس حلقہ میں پورے ذات کشمیر میں ایسی صورت ہے، لیکن میں اپنے حلقے کے حوالے سے اگر بات کروں تو ہمیں اس حوالے سے بھی بڑی کمی ہے کہ یہاں پہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. تو ہم نے کوشش کی ہے پچھلے عرصے میں بھی، اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوکل طور پہ ہم جو ہماری لوکل ایف اے پی ہے ان کو ہم اپ گریڈ کر کے تو اپ گریڈ کریں اور ان کو بی ایچ یو کا درجہ دیں، اور بی ایچ یو کو آر ایس سی کے اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے اس عرصے میں انشاءاللہ جلدی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن وہ اس کے حوالے سے بھی بڑی کمی موجود ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ پرائرٹی پہ. جی، تو آپ نے ایجوکیشن، پھر نیکسٹ ون کمیوٹ، لوگوں تک ایکسیس، اور تھرڈ آپ نے ہیلتھ کے بارے میں بتایا. ایز این اوورسیز پاکستانی ہمارا زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے. ظاہر عمران خان ٹریول نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا زیادہ تر میٹنگز ہوتی ہیں اسد عمر کے ساتھ، اور انہوں نے بہت دفعہ اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے ہمارے سامنے کہ ہم لوگوں نے جب لاسٹ ٹائم جب کینڈیڈیٹس الیکٹ کیے تھے ان کو ہم نے ٹکٹنگ میں ہم نے جو سب سے بڑا جو ایک فلا رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو کلوزلی مانیٹر نہیں کر سکا کہ میرٹ پہ نہیں دیں گے. تو اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس الیکشن کے دوران یہاں کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انہوں نے الیکشن میں کے دوران اپنے کینڈیڈیٹس کو میرٹس پہ کیا ہے، اور آگے جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں کیا وہ بھی میرٹس کو ملوث خاطر رکھا جائے گا؟ دیکھیں، یہ ان کا تفاضات اپنی جگہ پہ ضرور ہوئے ہوں گے جنرل الیکشن میں پاکستان میں جی، لیکن یہاں پہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے بڑی اپنے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے حلقہ کے ہر ایک جو امیدوار جو ہمارے ذمہ داران ہیں حلقوں کے ایم ایل اے ہیں یا وہاں پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو ہم سب نے یہ کوشش کی ہے کہ اچھے کینڈیڈیٹ آگے لائے جائیں جن کی اپنی بھی ایک شخصیت ہو، ان کی ساکھ ہو، اور اس کے ساتھ پھر پارٹی کی بھی ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشن موجود ہو. تو آپ اس کا عملی طور پہ آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیں کہ پورے ذات کشمیر کے اندر ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے امیدواران تھے وہ واضح اکثریت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر تھوڑی بہت تفاضات تو ہر جگہ پہ موجود رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 98% جو ہے تو اچھی ہم نے جو ہے تو ٹکٹوں کے والے سے اچھا پروگرس دی تھی. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میرا بھی تعلق اسی لچراٹ ریجن سے ہے، اور میں نے وزٹ کیا ہے جس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں جب آفٹر 25 ایئرز آئی وزٹڈ دا ریجن تو میں نے دیکھا کہ روڈ جو تھے وہ ریڈیلی اویلیبل تھے ایسی فار فیچڈ جگہوں پہ جہاں پہ ہم پہلے نہیں دیکھا تھا. تو یہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے، جب آپ منسٹر تھے آپ نے یہ روڈ ایکسیس دیے، اور ایم پریٹی شیور کہ آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ بھی کام کریں گے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ آگے جو لچراٹ کے بارے میں آپ کی جو لچراٹ تو بہت بڑا ریجن ہے نا جی، آپ کوٹلی سے شروع ہوتا ہے اور آل دا وے تھرو نیلم ویلی تک جاتا ہے تقریباً، اور پھر اس میں آپ کی 10 یونین کونسل ہے، بہت بڑا ایریا ہے. اس میں ریسورسز کی جہاں تک بات کی جائے تو وہاں پہ اکثر خبروں میں ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے لیے آپ کے ہاں کوئی ایسا پلان ہے کہ بیک اپ ریسورسز کہاں سے لائیں گے آپ اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص یہ جو ہمارا ڈویژن ہے مظفر آباد اور پورا آزاد کشمیر بھی دیکھ لیں، اور بالخصوص میں اس کی یہ بات کرتا ہوں کہ خوبصورت 3 علاقہ ہے یہاں پہ، اور سب سے اگر ہم اس میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو وہ ٹورزم کے والے سے ہم کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اگر آپ نے نوجوانوں کو ان کو روزگار کا مواقع فراہم کرنے، اور تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مؤثر ہمارے پاس چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے یہ جو آپ کے سامنے آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، ان کے اوپر بہت خوبصورت جگہ موجود ہیں اور ایزی اپروچ میں آپ اب نیلم ویلی بھی اسی کا اس ڈویژن کا حصہ ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیلم ویلی میں پچھلے عرصے میں جتنی بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کی اس کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک پار سے چونکہ بارڈر کے بالکل قریب ہے تو پار سے ایک فائر ہوتا ہے تو ہماری وہ ساری انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورا ڈویژن ہے اس میں اور بالخصوص یہ حلقہ لچھراٹ میں اگر میں بات کروں یا مظفر آباد کے اس مضافات میں اگر ہم اس کے حوالے سے کریں ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی کسی اور سورس کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آپ دیکھ لیں نا مقصد پاکستان میں آپ مختلف علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ صرف اور کوئی سورس بھی نہیں ہے ٹورزم کے حوالے سے لوگ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اس کا بلکہ ٹرینڈ موجود ہے اور آزاد کشمیر میں بھی صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایزی اپروچ دینی ہے لوگوں کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے. مقصد میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ پیر چناسی میں سڑک ابھی آپ شاید آپ نے وزٹ کیا کہ نہیں. پچھلے دور میں جب میاں صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ پیر چناسی میں اترے تھے انہیں اہلی ان کا تو ہم نے کہا یہ خوبصورت ترین جگہ ہے اور یہاں شہر سے اتنی نزدیک ہے یہاں پہ سڑک کی اچھی سڑک کی سہولت موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کشمیر کونسل سے ہمیں وہ سڑک اسی وقت اپروو کی تھی اور پھر 1 ارب سے زائد کی لاگت سے یہ سڑک بنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سڑک آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں مین روڈز موجود ہیں موٹر وے ہے اس شکلی کارپیٹ سڑک بنی ہے جس سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سیزن میں وہاں پہ ٹورسٹ موجود ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اسی کے ساتھ آگے ایک اور ہماری بڑی ویلی موجود ہے پیر اسی مار تک پیر چناسی سے پیر اسی مار تک جس پر میں نے جب میاں صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے پھر تو میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا سڑک کے حوالے سے. تو پھر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں اس اپنے اہلی کو تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے پیر چناسی سے اس طرف آگے لے جائے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ کتنے خوبصورت علاقے موجود ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر کافی ڈسکشن بھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو بھی اپروو کیا تھا. تو اب پھر وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا اس کے اوپر عمل درآمد چونکہ حکومت معاملہ ہو گیا. پھر یہاں پہ ابھی ہم نے جب ہم تحریک انصاف میں جہاں پہ عمران خان صاحب ہمارے جو لیڈر بھی ہے تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہاں پہ جب ہماری حکومت یہاں پہ بنی تھی تو انہوں نے 500 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا یہاں پہ 5 سال کے لیے. تو اس میں ہم نے بالخصوص جو ہے تو وہ ٹورزم کے حوالے سے پوری حکومت کی ہماری یہی خواہش تھی کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر رکھیں. تو اس میں مین جو آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں اگر کوئی مین سڑک تھی جس کے اوپر سب کا اتفاق تھا اور میں سمجھتا وہ یہی تھی پیر چناسی سے پیر اسی مار. اس کو پھر ہم آگے لے کے جا رہے تھے. وہ جا کے آپ ریشیاں شاید کبھی گئے ہوں آپ وہ داؤ خان وہاں پہ جا کے ملتی ہے تو وہ بھی ایک جو ہے تو ٹورزم کے حوالے سے اچھا پوائنٹ ہے وہاں پہ لوگ جاتے بھی ہیں. تو یہ ایک اچھا ہمارا بن رہا ہے. اس کے اوپر ابھی چونکہ وہ تو پھر نہیں ہو سکا پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی تو ابھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے سورس سے یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے اب یہ چند دن پہلے بھی اعلان کیا اس کا کہ میں اس کو خود وزٹ بھی کروں گا اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم سڑک بنائیں گے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ہٹ کے جو لوکل سیکٹر ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں اور ٹورزم کو پروموٹ کریں. آخری کوشچن ہمارا یہ ہوگا کہ جو دوسری سائڈ والا کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر والا وہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ایک زمانے میں سمجھتے تھے آئی ڈونٹ نو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ یہ آزاد کشمیری جو ہے یہ ان کا ایک بیس کیمپ ہوا کرتا تھا کسی زمانے اور ہمارے پالیٹیشین نے اس کو یوز بھی کیا بڑی عرصہ تک. اب August 5, 2019 کے بعد یہ ایک اسٹینڈ اسٹل سی سچویشن ہو کے رہ گئی ہے کہ آپ ادھر ٹھیک ہیں ہم سارٹ آف ناٹ ان اسپیل آؤٹ نہیں کیا ہم نے بٹ سارٹ آف یہ لگ رہا ہے آن گراؤنڈ کہ بھائی آپ ادھر ٹھیک ہیں ہم ادھر ٹھیک ہیں. ان لوگوں کی ابھی بھی ہم سے کچھ امیدیں لگی ہوئی ہیں. آئی نو کہ آپ کا تو ایک لمیٹیڈ کانسٹیٹوئنسی ہے جس میں آپ ایک رول پلے کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کا ویو لینا چاہتا ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے کل کے دن ہمارے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے یا آپ کی کیا ایسپریشن ہے ان لوگوں کے اینڈ میسج کیا ہوگا دا لاسٹ کوشچن. جی میری گزارش میں یہ دیکھیں یہ جو تحریک آزادی کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے مظفر آباد اور ہم سب کے جو جتنی بھی پارٹیاں آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہی ہیں سب کا مین جو کوئی بھی حکومت بنتی ہے کسی پارٹی کی بھی تو ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو فروغ دیں. یہ جو آپ 2019 کی بات کر رہے ہیں جس کے آپ کہتے ہیں کہ وہ رک گیا سلسلہ یا لوگوں کی ایک رائے ہے کہ ادھر ہم ادھر تو یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو ہندوستان جو ہے تو وہ بڑی چالاکی سے ہوشیاری کے ساتھ وہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور یہاں پہ بھی اس نے ایسا ٹرینڈ پھیلانے کی کوشش کی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں. آج بھی آپ روزانہ آپ سوشل میڈیا پہ
آپ سنتے ہیں اور میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی شخص جو بھی مجاہد آج بھی ہمارا شہید ہو رہا ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتا ہے. تو وہ پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ایک ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے جتنا مرضی. اب انڈیا نے پچھلے عرصے میں کیا کچھ نہیں کیا اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے. اس نے ہر ایک لالچ بھی وہاں کے کشمیریوں کو دی. اس نے کہا جی آپ کو روزگار کے لیے ہم جو ہے تو فنڈز فراہم کریں گے, یہاں آپ کو مکان بنا کے دیں گے, فلاں سہولتیں دیں گے. پھر اس نے ایک نیا قانون پاس کیا جس کے ذریعے اس نے باہر سے لوگوں کا یہاں پہ لا کے آزاد مقبوضہ کشمیر میں وہ آباد کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کر کے دوسری آبادی کو زیادہ کرے. تو یہ بھی اس کے عربے سارے اللہ کے فضل سے ناکام ہو رہے ہیں. اور جو اس طرف یا اس پار جتنے بھی کشمیری ہیں وہ ان کی ایک ہی منزل ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی. اس کے لیے وہ ہر ایک شخص یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی ہر وقت تیار ہے. اور آج بھی وہاں پہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ جو انڈیا جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا رہے, لیکن لوگ اس طریقے کے ساتھ وابستہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. جتنی مرضی وہ کرفیو لگاتا ہے, بند کرتا ہے, نظر بند کرتا ہے, لیڈرز کو نظر بند کیا اس نے, سارا کچھ کیا, لیکن لوگ نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر. اور جتنی تعداد میں وہاں پہ بغیر کسی اس کے لوگ نکل آتے ہیں یہ تاریخ میں کسی جگہ پہ نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے. تو یہ تحریک اللہ کے فضل سے اس کسی پروپیگنڈے کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کشمیر جو ہے تو یہ آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. That's all we have from our studio today. This was Chaudhry Shahzad Saab joining us from the capital city of Azad, Jammu and Kashmir, giving us the overview of the recent election and giving us the preview of his projects that he is going to undertake in next 3 to 5 years that he would be in charge of his region, his government. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاء اللہ.